शुरुआत में जरूरी समझता हूं कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई मंजिल नहीं है जो हम उसको हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर हमारा टीम वर्क जारी रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम महाराष्ट्र के कोने कोने तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामयाबी के परचम लहराएंगे। अगर हम मिलकर काम करेंगे, टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो कामयाबियां हमारे कदम को चूमेगी। अगर हम अपनी इनफरादियत को फरोग देंगे, अगर हम अपनी इनफरादी मकबूलियत को जमात की मजबूती पर तरजीह देंगे तो फिर हो सकता है कि इनफरादी तौर पर मकबूलियत मिल जाए मगर जमात को कामयाबी हासिल नहीं होगी। जमात को कामयाबी इज्तिमाइयत से हासिल होती है। जो लोग इनफरादियत पर कामयाबियां हासिल करते हैं वो कामयाबी ज्यादा दिन तक नहीं चलती, वो कामयाबी जल्द से जल्द खत्म हो जाती है। मगर जिस काम और जिस तंजीम में इज्तिमाइयत से काम होता है वो सुबह क़यामत तक कायम रहेगी, उसमें लोग जुड़ते रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो टीम वर्क और जो इज्तिमाइयत का सबूत दिया, इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। मैं हमारे शोलापुर के हमारे नौजवान भाई फारूक का भी जिक्र, फारूक शाब्दी का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं। और जिन जिम्मेदारों का मैंने जिक्र नहीं किया, इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत नहीं है, बल्कि जिनका नाम नहीं लिया गया है मैं उनको अपनी आंखों पर रखता हूं। और जिनका नाम लिया गया है उनका इम्तिहान अब शुरू होगा। तो जिन का नाम लिया गया है उन सब का इम्तिहान अब शुरू होगा। और अगर वो इज्तिमाइयत और टीम वर्क के साथ करेंगे तो यकीनन इम्तिहान में कामयाबी मिलेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहाँ पर हमारे साबिर आलम साहब, नदीम शेख और नसरुल्लाह गाजी का भी जो मुंबई के जमात के स्पोक्स पर्सन हैं, इन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम ने मिलकर मेहनत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुस्लिम रिजर्वेशन के उन्वान से आज का इस जलसा मुनक्कद किया गया है। मुझे अफसोस है इस बात का, जिसका जिक्र अभी हमारे साथी रुकने पार्लियामान ने किया, कि तिरंगा रैली निकाली गई तो आखिर ये क्या तकलीफ हो गई शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार को कि जगह जगह पर मजलिस के इस काफिले को रोकने की कोशिश की गई। अफसोस तो इस बात का है कि शिवसेना जो राष्ट्रवाद दिन में 24 घंटे में 2000 बार उनके लोग पुकारते हैं, कभी ये क्यों भूल गए कि तिरंगा ही तो हमारा राष्ट्रवाद की निशानी है, तिरंगा ही तो हमारी नेशनलिज्म की पहचान है। क्यों तिरंगे से इतनी नफरत है आपको? मजलिस से हो सकती है, मुसलमानों से हो सकती है, जो नहीं होना चाहिए, जो भारत के बाइज्जत शहरी है। मगर हमसे नफरत इतनी बढ़ चुकी कि जब एक मुसलमान और दलित तिरंगा उठा रहा है तो तिरंगा निकालो। मैं ये बताना चाह रहा हूं उन लोगों को कि तिरंगा भारत की पहचान भी है, हमारी मोहब्बत की निशानी भी है और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की एक मिसाल भी है। और जिन लोगों ने भारत की जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया वही लोग तिरंगे की मुखालिफत करते हैं। जिन्होंने भारत की आजादी में हिस्सा नहीं लिया और जिन्होंने अपने चेलों से कहा था मगर मुल्क की तारीख गवाह है कि क्विट इंडिया मूवमेंट का अगर नारा किसी ने मुंबई में दिया तो मुसलमान था। तिरंगा बनाने वाले में भी कौन कौन थे, बड़ी लंबी तफसील है। मगर अफसोस है
کہ یہ سرکار ترنگے کے بھی خلاف ہو چکی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کہا گیا کہ مجلس کا جلسہ جب ہوگا تو 144 لگا دیے۔ میں ہمارے ادھو ٹھاکرے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو ابھی ان کا آپریشن ہوا ہے، میری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد وہ صحت یاب ہو جائیں گے، اور ان کا آپریشن جو ہوا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو صحت ہو جائے گی۔ مگر ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ان کی سرکار سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دسمبر کے اس مہینے میں کانگریس کے سابقہ پریزیڈنٹ جو امیٹھی سے ہار گئے اور کیرل سے جا کر کامیاب ہوئے، وہ ممبئی کو آ رہے ہیں، تو کیا جب بھی 144 لگے گا یا پھر ان کا استقبال پھولوں سے کیا جائے گا؟ جب 144 لگائیں گے آپ، جب کانگریس کے وہ موصوف آئیں گے، مہاشے آئیں گے ممبئی کو، جب او مائکرون کی بات نہیں ہوگی، جب ستا کی بات ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے اہم بات جو آپ اور ہم نے سنا، مہاراشٹرا کی جنتا نے سنا، کہ مسلم آرکشن کے نام پر کیسے کانگریس کے، راشٹروادی کے بڑے بڑے لیڈرز نے جو بیانات دیے تھے کہ مہاراشٹرا کے مسلمانوں میں وہ جو 55 کاسٹ ہیں ان کو ریزرویشن ملنا چاہیے۔ ممبرا کا ایم ایل اے جو مجلس کے ہر ذمہ دار کے پیچھے رہتا ہے، اس نے کہا کہ ہمارے دسترخوان سے کھانا اٹھا لیے۔ تو یہ مہاراشٹرا کا معصوم مسلمان اتنا خوش ہو گیا کہ اس نے کہا کہ ہمارے دسترخوان کا کھانا اٹھا لیے، یہ ہم کو کھانا لوٹانے کی بات کر رہا ہے، تو ہم نے کھانے کو بھول گئے، بھوکا رہ کر اس کو ووٹ ڈالا۔ ہم نے بھوکا رہ کر اس کو ووٹ ڈالا، مگر جب اقتدار مل گیا تو دسترخوان پر آپ نظر نہیں آتے دور دور تک۔ مسلمان اس دسترخوان پر نظر نہیں آتا جس پر بوٹیاں ہیں، بڑے بڑے کھانے ہیں، اور اس ٹیبل پر 3 ہی لوگ بیٹھ کر دبا دبا کر کھا رہے ہیں، جس کا نام ادھو ٹھاکرے بھی ہے، جس کا نام شرد پوار صاحب بھی ہے، اور کانگریس کے کون ہے کون کہنے نہیں معلوم۔ جو بھی ہے، آپ کہاں ہیں بتائیے؟ آپ تو باورچی خانے کے پاس بھی نہیں ہے، آپ تو بٹلر بھی نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو کھانا پکانے کے لیے ہر چیز مہیا کرو، اور جب کھانا پک جائے گا تو یہ تینوں بیٹھ کر کھا لیں گے، اور ہم للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر اپنے گھر میں چراغ نہیں جلا کر ان ظالموں کو ہم نے اقتدار دیا۔ کیوں دیا؟ کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجلس کو ووٹ مت دو، مجلس ووٹ کاٹے گی۔ آپ نے ان پر بھروسہ کیا۔ اب دیکھو دسترخوان پر کون بیٹھ کر دبا دبا کر کھا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مہاراشٹرا کے مسلمانوں کو سوچنا ہے کہ آپ نے ووٹ دیا تھا راشٹروادی کانگریس کو اور کانگریس کو۔ جب یہی چناؤ اسمبلی کے تھے تو میں یہاں پر جلسہ کرنے کے لیے آتا تھا ممبئی کے مختلف مقامات پر، تو مجھے بڑے بڑے لوگ ایس ایم ایس کرتے، میسج بھیجاتے، واٹس ایپ کرتے کہ اویسی مت آؤ، تمہارے آنے سے ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائے گا، ہم بی جے پی شیو سینا کو روکیں گے۔ میں پکارتا رہا اور کہتا رہا کہ دیکھو بی جے پی شیو سینا کو تم نہیں روکو گے، یہ اقتدار میں آئیں گے، یہی کانگریس اور راشٹروادی آپ کو دھوکہ دیں گے۔ مگر مسلمان معصوم ہے، دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر معلوم کیا ہوا؟ ووٹ تو مل گیا، مگر کانگریس اور راشٹروادی جا کر شیو سینا سے ہاتھ ملا لیا۔ ریزرویشن کہاں گیا بتائیے آپ؟ مجلس کو ووٹ نہیں دیا گیا۔ میں اقرار کرتا ہوں آپ کے فیصلے کا، اس کی عزت بھی کرتا ہوں۔ جمہوریت میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ کسی کو بھی ووٹ دیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک آپ دھوکہ کھائیں گے؟ کب تک مسلمان دھوکہ کھائے گا ان ہمدردی کی باتوں کو سن سن کر؟
میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ممبئی کی سڑکوں پر شہادت بابری مسجد کے بعد جو خون کی ہولی کھیلی گئی تو آپ کی آنکھ کھول دیں گے. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک سیاسی شعور بیدار ہو جائے گا اور ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو ٹاڈا لگا کر جیلوں میں سڑا سڑا کر ان کی نوجوانی کو برباد کر دیا. مگر آپ بھول گئے. پھر چناؤ پہ چناؤ آیا, سیکولرزم سیکولرزم سیکولرزم. ارے بتاؤ بھارت کے مسلمانوں, میں صرف مہاراشٹر کے مسلمانوں سے نہیں, میں بھارت کے مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں, سیکولرزم سے ہم کو کیا ملا؟ سیکولرزم سے صرف مشاعرہ ملا؟ سیکولرزم سے صرف نعرے ملے؟ سیکولرزم سے صرف میٹھی میٹھی باتیں ملی؟ کیا سیکولرزم کی وجہ سے آرکشن ملا؟ نہیں ملا. کیا سیکولرزم کی وجہ سے میری مسجد کا تحفظ ہوا؟ نہیں ملا. کیا سیکولرزم کی وجہ سے مسجد شہید کرنے والوں کو سزا ملی؟ نہیں ملی. کیا سیکولرزم کی بنیاد پر مجھے انصاف ملا, حق ملا, عزت ملی؟ نہیں ملی. مگر مسلمان کیا بولتا ہے؟ سیکولرزم. کون سا سیکولرزم؟ میں اس سیکولرزم کو مانتا ہوں جو بھارت کے سنویدھان میں ہے. میں اس پولیٹیکل سیکولرزم کو کبھی مانتا نہیں تھا, نہ ہوں نہ کبھی رہوں گا. مسلمانوں, پولیٹیکل سیکولرزم کو دھتکارو. آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے, آپ کو ایک سیاسی قوت بننا ہے. ریزرویشن تو تبھی حاصل ہوگا. ریزرویشن ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ریزرویشن اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بھارت کے سنویدھان میں آرٹیکل 15 اور 16 کے تحت جو فنڈامنٹل رائٹ میں آتا ہے, جو فنڈامنٹل رائٹ کے چیپٹر میں آتا ہے, اس میں یہ گنجائش ہے کہ وہ قوم, وہ کاسٹ جو سوشلی, سماجی اور ایجوکیشنلی, تعلیمی طور پر, سماجی, اقتصادی اور تعلیمی طور پر پیچھے, اس کو ریزرویشن ملنا چاہیے. ہم کسی اور کو ریزرویشن دو, ہم اس کو کوئی خلاف نہیں ہے, دو آپ. مگر طرف تماشا یہ ہے, ناانصافی کی حد یہ ہے کہ ہائی کورٹ, ممبئی ہائی کورٹ نے کہا کہ مہاراشٹر کے مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جا سکتا, دیا جانا چاہیے. وہ بیکورڈ ہیں سوشلی, ایجوکیشنلی. اس کے باوجود بھی یہ 3-in-1 کی سرکار, شیو سینا, راشٹروادی اور کانگریس بھول گئے اور مراٹھا ریزرویشن کی بات کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں سے ایک پیغام لے کر جائیں. اسدالدین اویسی کوئی اپنے دماغ سے کوئی اعداد و شمار یا فیکٹس اینڈ فگرز بنا کر یہ بات نہیں کہہ رہا ہے. کیا آپ کو معلوم مہاراشٹر کے مسلمانوں جنہوں نے سیکولرزم کے بات پر راشٹروادی اور کانگریس کو ووٹ دیا, کتنے مہاراشٹر میں مسلمانوں کے گریجویٹ ہوتے ہیں؟ آج کے اس جلسے میں کتنے مسلم گریجویٹ ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. 30 بھی نہیں ہے. اتنا بڑا جلسہ اور 30 گریجویٹ نہیں ہے. آپ سوچو پھر. گورنمنٹ کا ڈیٹا کہتا ہے کہ مہاراشٹر میں گریجویٹ مسلمان خالی 4.9 ہے. ہندو بھائی کتنے؟ 8.9. کرسچین 22%. اوورال پورے مہاراشٹر میں 8.7 ہے, جس میں آپ خالی 4.9 ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اور پھر آپ دیکھیے ہماری بربادی کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ کتنے مسلمان ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں. کتنے مسلمان ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں آپ کو معلوم؟ مہاراشٹر میں پرائمری اسکول میں صرف 22% مسلمان بچے اور بچیاں 22% ایڈمیشن لیتے ہیں. یہاں پر ہماری ماں اور بہنیں بیٹھے ہیں, یہاں پر صاحب اولاد لوگ بیٹھے ہیں. کیا آپ کی خواہش نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اسکول میں پڑھے؟ کیا آپ کی خواہش نہیں ہے کہ مسلمان بچیاں اسکول میں پڑھے؟ صرف 22% پڑھتے ہیں. اور جب مڈل اسکول کو آتے ہیں تو گر کر وہ 13% ہو جاتا ہے. پرائمری میں 22, مڈل میں 13,
اور میٹریکولیشن سیکنڈری میں آتے آتے 12% ہوتا ہے. ہائر سیکنڈری انٹرمیڈیٹ میں 7.1% اور گریجویٹ 4.9. یعنی 22 سے شروع ہو کر گریجویٹ ہونے تک خالی 4% پہ آ جاتے مسلمان. آپ ریزرویشن نہیں دیں گے؟ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ مسلمان پڑھنا چاہتا ہے. یہ سنگ پریوار کے ظالم لوگ جھوٹے جو کہتے ہیں کہ مسلمان پڑھنا نہیں چاہتا. مسلمان پڑھنا چاہتا ہے. کیوں نہیں پڑھ پاتا؟ کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے بچوں کا پڑھانے کے لیے. تم ریزرویشن دو اس کو. دیکھو ہمارے بچے اور بچیاں آسمانوں کا اونچائی تک جائیں گے. مگر آپ نہیں کرنا چاہتے. یہ تمام کے تمام لوگ، یہ تمام سیاسی پارٹیاں جن کو تم آدمی اپنے دل میں سوچتے ہو کہ مجلس ہے مگر یہ کیسا کریں گے، ارے اب تو کھولو اپنے دماغوں کو، سنو میری بات کو، نکالو اپنے دماغ سے ان جالوں کو. کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے بچیاں، تمہاری اولاد پڑھے؟ 22% پرائمری میں ایڈمیشن اور گریجویٹ سے 4.9. کب تک سیکولرزم کی بات کر رہے ہو؟ ایجوکیشن کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، رائٹ کی بات کرو، حصے داری کی بات کرو، تب یہ لڑائی کامیاب ہوگی. نوجوانوں میں تم سے مخاطب ہوں. نوجوانوں تمہارا مستقبل ہے کل. آج جو 30، 20، 19، 20 سال کے بچے ہیں، کل تمہاری شادی ہوگی انشاءاللہ. کریں گے نا؟ بیچلر نہیں رہنا. جتنے ہیں سب پریشان کر رہے پورے ملک کو. سمجھے نا؟ گھر میں ضروری ہے. گھر میں رہے تو مرد کا دماغ بھی ہلکا رہتا. یہاں پورے بیچلر کچھ نہیں. مگر کیا کہیں گے؟ نہیں تم پڑھائی کی بات مت کرو، اویسی کو کیسے ہرایا جائے. تم پڑھائی کی بات مت کرو، امتیاز جلیل کو دوبارہ ایم پی نہ بننے دیا جائے. تم پڑھائی کی بات مت کرو، فاروق شاہ دوبارہ دولیا سے ملے نہ بنے. تم سیکولرزم کی بات کرو. اور سیکولرزم ایک ایسا لفظ ہے جو مسلمانوں کو جتنا دھوکہ اس لفظ نے دیا کسی نے نہیں دیا. ہر اخبار میں اب آپ یو پی کا چناؤ آ رہا ہے. اب میں کل جا رہا ہوں کانپور کو، تو جیسے میں اب شروع ہو گیا وہاں پر اویسی آ رہا ہے سیکولرزم کمزور ہوگا. ارے کیا سیکولرزم کا ٹھیکہ تم نے لے کے رکھا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر آپ دیکھیے آپ کی بربادی کی داستان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہاں پر ہماری بہنیں پرائمری سکول میں 23% مسلم بچیاں پرائمری میں، مڈل سکول میں آنے تک 12%، میٹریکولیشن 11%، ہائر سیکنڈری انٹرمیڈیٹ 6%. گرتے جا رہا ہے مگر کوئی ریزرویشن کی بات نہیں کرے گا. اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گا جو میرا ڈیٹا نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے، مہاراشٹر کی سرکار کا ڈیٹا ہے. آپ کو معلوم مہاراشٹر میں کتنے مسلمانوں کے پاس زمین نہیں ہے، جو لینڈ لیس انگریزی میں کہتے ہیں. 83% مسلمز کے پاس زمین نہیں ہے، لینڈ لیس ہیں. کتنے مراٹھاؤں کے پاس زمین نہیں ہے؟ 8%. 8% اور 83%. بتاؤ آپ یہ کون سا انصاف ہے؟ کیا شرد پوار کا دل صرف مراٹھاؤں کے لیے دھڑکے گا؟ کیا ادھو ٹھاکرے کا دل صرف مراٹھاؤں کے لیے دھڑکے گا؟ کیا کانگریس کا دل صرف مراٹھاؤں کے لیے دھڑکے گا؟ ارے انصاف کمزور سے ہونا چاہیے، مضبوط سے نہیں. انصاف جو زمین پر گرا ہے اس کو اٹھانے کی بات ہونی چاہیے. جو آسمانوں پر اس کو اونچا کہاں لے جائیں گے تم؟ مگر نہیں بات کریں گے یہ. آپ کو معلوم کتنے مسلمانوں کے پاس 2.5 ایکڑ زمین ہے پورے مہاراشٹر میں؟ 10%. کتنے مراٹھاؤں کے پاس 10% زمین ہے؟ 62.74%. کتنے مسلمانوں کے پاس 5 ایکڑ زمین ہے؟ 4%. کتنے مراٹھاؤں کے پاس 5 ایکڑ زمین ہے؟ 19%.
کتنے مراٹھاؤں کے پاس 10 ایکڑ زمین ہے 6%، مسلمانوں کے پاس 1.20%۔ کتنے مراٹھاؤں کے پاس 10 ایکڑ سے آگے زمین ہے 2.70 مراٹھاؤں کے پاس 10 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے، اور مسلمانوں کے پاس 0.20 یعنی 1% بھی نہیں ہے۔ اب آپ کی آمدنی کتنی ہے یہ سن لو، آپ سن کے جاؤ اور دماغ میں رکھ لو میری اس بات کو۔ کتنے مسلمان سالانہ 25,200 روپے کماتے ایئرلی، منتھلی نہیں، صرف 20%۔ اب آپ سوچ لو سال میں 12 مہینے 25,200 روپے سالانہ مسلمان 20% کماتے ہیں۔ 25,200 سے 50,400 سالانہ اینیول 41% مسلم کماتے ہیں۔ 50,000 سے 72,000 سالانہ آمدنی مسلمانوں کی 20%، 72,000 سے 36,000 ایئرلی آمدنی انکم 17.10 مسلمانوں کی، اور 3,60,000 کے اوپر جو سالانہ کماتے ہیں ان مسلمانوں کی 0.70%۔ اب آپ آؤ مراٹھاؤں کے بارے میں، ان کی آمدنی کا ذکر بھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ اور یہ میڈیا والے بیٹھے ہیں، یقیناً ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی دل سے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ میں اندر کی بات کر رہا ہوں جو اب تک آپ نے باہر نہیں لائی تھی۔ میں آپ نے اندر کی بات نہیں لائی، میں کر رہا۔ آپ سنیے، مراٹھاؤں میں 24,000 جو سالانہ آمدنی ہے وہ 22%، مسلمان میں 25,000 جس کی سالانہ آمدنی ہے وہ 20%۔ مراٹھاؤں میں 24,000 سے 50,000 ایئرلی انکم کتنی لوگوں کے 22%، 50,000 سے 1 لاکھ 19%، اور ہمارے پاس 50,000 سے 72,000 اونلی 20%۔ 1 لاکھ سے 4 لاکھ 8% مراٹھاؤں کی آمدنی ہے، یا 72,000 سے 3,60,000 اونلی 17%۔ میرے بھائی اب آپ بتائیے، اچھا پھر اب آپ آ جائیے کہ جو سورس آف بوروئنگ ہے مراٹھاؤں کو بینک سے 40% لون ملتا ہے، مسلمانوں کو بینک اور کوآپریٹو ملا کر 5.8، کوآپریٹو سوسائٹی سے مراٹھاؤں کو 39% ملتا ہے، مسلمانوں کو کریڈٹ سوسائٹی سے 2.6، یہ پرائیویٹ منی لینڈر سے مراٹھاؤں کو 14%، مسلمانوں کو 4%، رشتہ داروں سے سب سے زیادہ مسلمانوں کو لون ملتا ہے 17%، پرائیویٹ بینک سے مراٹھاؤں کو 2.14% ملتا ہے، اور مسلمانوں کو پرائیویٹ بینک سے کچھ نہیں ملتا، ڈیٹا ہی نہیں۔ اب آپ آ جائیے کہ IAS آفیسر کتنے مراٹھاؤں کے 15.52%، مسلمانوں کے کتنے ہیں؟ کتنے IAS آفیسر ہیں مہاراشٹر میں مسلمانوں؟ کتنے؟ ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ IPS آفیسر 28% مراٹھا ہیں، کتنے مسلمان ہیں؟ 1.97%۔ اور وہ جو 1.97% ہیں وہی مجلس کو بولتے ہیں بی ٹیم ہے، انہیں ایسا کرتا، انہیں ووٹ ٹاکتا۔ ارے تم کس کو خوش کر رہے؟ تم کس کو خوش کر رہے؟ جنہوں نے برباد کر دیا ہم کو تم ان کی تائید میں لگے ہو۔ اور IFS آفیسر 18% مراٹھا ہیں۔ منترالے میں کتنے مراٹھا ہیں؟ 16.17%۔ مسلمان کتنے ہیں؟ 0۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مسلمانوں کی بربادی کی داستان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب کوئی کہے گا تم گھر کی بات نہیں کیے، تو کچے گھروں میں سب سے زیادہ رہنے والے مسلمان 67%، سیمی پکا گھروں میں رہنے والے مسلمان، اور رینٹڈ گھروں میں رہنے والے کون؟ مسلمان۔
ایک کمرے میں اگر 4 لوگ رہتے ہیں تو سب سے زیادہ کون ہے؟ مسلمان. ایک کمرے میں 2 کمرے میں 48% مراٹھا رہتے ہیں، مسلمان کا ڈیٹا نہیں ہے. 3 کمرے میں مسلمان کا ڈیٹا نہیں ہے. 5 سے زیادہ کمرے میں مسلمان کا ڈیٹا نہیں ہے. اچھا ٹوائلٹ فیسلٹی بیت الخلا 35% مسلمان کے پاس، مراٹھاؤں کے پاس 76%. آپ بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر اس کی بات نہ کوئی این سی پی کرے گی، نہ راشٹروادی کرے گی، نہ کانگریس کرے گی. کیوں نہیں کریں گے؟ جب پارلیمنٹ میں بل لایا گیا کہ ریزرویشن کا اختیار ریاست کی بی سی کمیشن کو ملے، سب مہاراشٹر کے جتنے ایم پیز تھے سب مراٹھا ریزرویشن کی بات کرے. اگر کسی نے اٹھ کر مسلم آرکشن کی بات کی تو اس جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین تھا. ہم نے اٹھایا اس کو اور سب لوگ دیکھ رہے تھے، شیو سینا کے لوگ، راشٹروادی کے لوگ، کانگریس کے لوگ دیکھ رہے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہماری بربادی کی داستان ہے. فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھا ہوں. میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم کو اس لڑائی کو جاری رکھنا ہے. یہ جن لوگوں کو آپ نے سنا، یہ تمام کے تمام صرف دھوکہ دیتی آئے ہیں. مجلس جہاں بھی الیکشن لڑتی ہے ان کو ایک تکلیف ہو جاتی ہے کہ ووٹ کٹیں گے. ارے ووٹ کٹے نا تو پھر تم نے شیو سینا کو کیوں اپنے پاس بٹھا لیا؟ کیا شیو سینا سیکولر ہے؟ یہی ادھو ٹھاکرے مہاراشٹر کی ودھان سبھا میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم کو فخر ہے کہ ہماری پارٹی کے کاریہ نے بابری مسجد کو شہید کیا. کیا شرد پوار صاحب، کیا آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوئی کہ جس پارٹی کی آپ تائید کر رہے ہیں اس کا مکھیہ منتری کہہ رہا ہے کہ ہمارے کاریہ نے بابری مسجد کو شہید کیا؟ کانگریس غیرت تو ان کے پاس رہی نہیں، اب باقی ہر چیز سے محتاج ہو چکے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد چند سالوں کے اندر کانگریس اور کمزور ہوگی انشاءاللہ. مجلس پر الزام یہ کیوں شروع کیے تم؟ کیوں نہیں شروع کرنا؟ کیا ریزرویشن نہیں مل رہا ہم کو؟ ریزرویشن مہاراشٹر کے مسلمانوں کا ایک رائٹ ہے. ریزرویشن سے ہی مسلمانوں کی صفوں میں غربت کا خاتمہ ہوگا. ریزرویشن سے ہی ہمارے بچے اور بچیاں پڑھیں گے. ریزرویشن سے ہم کو عزت ملے گی. یاد رکھو مسلمانوں، اگر ہم کو ہمارا حق نہیں ملتا الگ بات ہے، مگر میں بے عزتی کی زندگی گزارنے کا قائل نہیں ہوں. یہ بے عزتی ہم سے کی جا رہی ہے، دھوکے پہ دھوکہ ہم کو دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، اور ہمارے آنے پر دولے بھائی آ رہے تو 144. جب راہل گاندھی آئیں گے کیا کریں گے؟ نہیں، کوئی وہ مائکرون نہیں، آنے دو. ہم آ رہے ہیں تو 144. کتنا 144 لگاؤ گے؟ کیا بی ایم سی کا چناؤ بھی روک دو گے؟ کیا مہاراشٹر کے چناؤ کو روک دو گے؟ ارے او مائکرون آ رہا ہے تو آپ بتاؤ ممبئی میں کتنا جینوم سیکوینسنگ ہوا ہے؟ کتنا جینوم سیکوینسنگ کیا ادھو ٹھاکرے کی سرکار نے مہاراشٹر میں؟ بتاؤ. پورے بھارت میں 1% بھی جینوم سیکوینسنگ نہیں ہوا. کتنے ممبئی میں 45 سال سے زیادہ کتنے لوگوں کو 2 ویکسین لگے؟ بتاؤ. اچھا جو ہمارے ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، 7 مہینے ہو چکے ان کو 2 ویکسینیشن ہو کر ان کو لگنا چاہیے بوسٹر شاٹ، مگر مودی جی کو فکر نہیں ہے، ادھو ٹھاکرے کو فکر نہیں ہے. اور بوسٹر شاٹ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ کو ویکسین اور کووی شیلڈ نہیں ہو سکتا. بوسٹر شاٹ خالی ایم آر این اے کا
فائزر یا موڈرنا ہوگا، مگر مودی جی دیش میں ملک کو چلا رہے ہیں، مگر فائزر اور موڈرنا سے انڈیمنٹی کلاس پر جھگڑا چل رہا ہے۔ تھرڈ ویو آئے گی نہیں آئے گی اللہ جانتا ہے، ہم بھی نہیں چاہتے کہ تھرڈ ویو آئے، مگر بوسٹر شاٹ لگائیں گے نہیں لگائیں گے یہ آپ کا کام ہے۔ میں مسلمانوں میں تو بوسٹر شاٹ لگا کے رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم بوسٹ اپ کریں گے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، کبھی نا امیدی کو اپنے قریب آنے مت دیجیے، اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سرکار سے کہنا چاہوں گا کہ ناگپور میں اسمبلی کا سیشن ہونے جا رہا ہے، اگر امتیاز جلیل اور ڈاکٹر غفار قادری یہ پروگرام بنائیں گے کہ جب اسمبلی کا سیشن چلے گا تو مجلس کو بھی ناگپور میں ایک ایجیٹیشن کرنا پڑے گا، تو میں آنے کو تیار ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ممبئی میں ہو رہا ہے، سنا چینج کر دیے، ٹھیک ہے، پھر آئیں گے۔ جب اسمبلی میں بیٹھ کر پورے ایم ایل اے بیٹھ سکتے ہیں، جب 144 یا وہ مائکرون نظر نہیں آئے گا، بڑے بڑی سبھائیں سب کریں گے۔ یہ سبق نہیں حاصل کرنا چاہتے راشٹروادی اور کانگریس کے لوگ، ہر وقت روکتے تھے مجلس کو۔ جو کئی برس پہلے جب ہم اور معین سید معین مجلس کا پیغام لے کر مہاراشٹر میں جاتے تھے تو ہر جگہ پر پولیس والے آ کر ہم کو لو لیٹر دے دیتے تھے، مگر آج ماشاءاللہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے، آپ کی محبت ہے کہ جب پلین سے نکلتے ہیں تو حضرت پولیس سامنے ٹھہر کر بولتی ہے کہ آپ کو ریسیو کرنے آئے ہیں، آپ ریسیو کر لیجیے ہم کو۔ میں تو سیکیورٹی لیتا نہیں ہوں الحمدللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، مگر پھر بھی آتے ہیں، پھر بھی آتے ہیں۔ اور جو لوگ ہاں زندہ باد، تم بھی زندہ باد، آپ زندہ باد۔ یاد رکھو میری ایک بات کو، مہاراشٹر کے مسلمانوں، موت تو ایک مرتبہ آئے گی، آئے گی نا ایک مرتبہ، مگر تم کو لاکھوں مرتبہ زندہ رہنا ہے، لاکھوں مرتبہ تم کو زندہ رہنا کا ہے، ایک بار نہیں لاکھوں مرتبہ۔ اور زندگی کا ثبوت حرکت کرنے سے ہے، زندگی کا ثبوت لڑنے سے ہے، زندگی کا ثبوت اللہ کے سامنے گردن جھکانے سے ہے، زندگی کا ثبوت اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرنے سے ہے، زندگی کا ثبوت ظالموں کے سامنے بے بسی نہیں، حق کو حاصل کرنے کا مطالبہ کرنے میں۔ یہ کام ہم کو کرنا ہے، اور آپ اور ہم مل کر کریں گے۔ جب مہاراشٹر کے مسلمانوں کو انصاف ملے گا تبھی تو صحیح انصاف ہوگا، بھارت سے، بھارت کی جمہوریت سے بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوگی۔ سنو، ممبئی کے اور مہاراشٹر کے مسلمانوں، انگریزی میں انٹر جنریشنل موبیلٹی ایک لفظ ہے، انٹر جنریشنل موبیلٹی ایک لفظ ہے، اور وہ کیا لفظ ہے کہ کیا بیٹا اپنے باپ سے آگے گیا تعلیم میں، دولت میں، تو جو مسلمان 1950 اور 1960 میں پیدا ہوا انہوں نے اپنے باپ، اپنے والدین سے زیادہ ترقی کی۔ جو مسلمان 1970 اور 80 میں پیدا ہوا وہ اپنے باپ سے پیچھے ہو گیا، اور جو مسلمان 1990 میں اور سن 2000 میں 2000 میں پیدا ہوا وہ تو اپنے باپ سے، اپنے دادا سے بہت دور ہے۔ غریبی میں زیادہ غریبی بڑھ گئی، تعلیم میں اس سے زیادہ ہم دور ہیں۔ بتاؤ، دلتوں میں، آدیواسیوں میں، اپر کاسٹ میں، ہندو بھائیوں میں، کرسچنوں میں، جین میں، ان سب میں ترقی ہوئی ہے کہ ان کا بیٹا اپنے باپ سے آگے نکل گیا، اور اگر کوئی نہیں نکلا تو مسلمان ہے۔ آپ کو معلوم مہاراشٹر میں ہمارے دلت بھائیوں سے مسلمان ایجوکیشنل اٹینمنٹ میں کتنا پیچھے؟ 11% ہے،
یہی جب پڑھتا ہوں تو زبان میں کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، غصہ آتا ہے کہ آخر ہم کو کیوں پیچھے چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے میرے عزیز دوستو، جس دن بھارت کا مسلمان اپنی ایک سیاسی طاقت کو بنا لے گا، اپنی ایک پولیٹیکل ایمپاورمنٹ، اپنی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو بنا دے گا، یاد رکھو اس دن ناانصافی کے دور کا خاتمہ ہوگا۔ اگر آپ اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط بنائیں گے تبھی تو ہوگا نا۔ اور جو لوگ تمہارے پاس آ کر کہیں گے نہیں 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 جیت سکتے، نہیں کامیاب ہو سکتے، تم کو سب کو لینا پڑے گا، میرے بھائی یاد رکھو، ہاں روٹی ڈالتے وقت آٹے میں تھوڑا سا نمک کی ضرورت پڑتی ہے، مگر میں کیا اپنے خود کا کھانا نہیں پکا سکتا؟ کیا میں اپنا خود کا کھانا نہیں پکا سکتا؟ کیا میں اپنے ہاتھوں سے اپنے مقدر کے فیصلے نہیں کر سکتا؟ کیا میں اپنے ہاتھوں سے اپنی قوم کو لے کر آگے نہیں بڑھ سکتا؟ یہی بات کئی لوگوں نے امتیاز جلیل سے کہی تھی، اور امتیاز جلیل نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ مسلمانوں میں اگر حوصلہ اور عزم ہوگا تو تقدیر بھی اس کا ساتھ دیتی ہے۔ تم اپنے دماغوں سے اس بات کو نکالو مسلمانوں کہ ہم جیت نہیں سکتے، ارے تم جیتو گے انشاءاللہ تعالی۔ جیت کی پہلی سیڑھی ہے، جیت کی پہلی سیڑھی ہے کہ تم اطمینان اور اعتماد میں رہو کہ میں کامیاب ہوں گا، میں کامیاب ہوں گا۔ میں تم کو بتا رہا ہوں، میں ذاتی طور پر اپنے بارے میں بتا رہا ہوں، حیدرآباد جا کر میرے دوستوں سے پوچھ لو کہ میں اپنے بچپنے میں بہترین پڑھنے والا نہیں تھا، میں 90-80% لانے والا نہیں تھا، وہ اکبر الدین اویسی تھے جو اس وقت بھی 90 آج بھی 99 پر ہے، میں اس وقت بھی 50 پر تھا اور آج بھی 50 پر ہوں، مگر مجھ میں ایک ضد تھی۔ جب مجھ سے کوئی کہتا کہ نہیں ہو سکتا، میں کہتا تھا کہ نہیں، کر کے دکھاؤں گا، اور وہ کام آپ کو کرنا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو قابلیت دی ہے، مسلمانوں صرف آپ کو اعتماد کو پیدا کرنا ہے۔ یہ لڑائی ریزرویشن کی، یہ ریزرویشن کی لڑائی آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ نوجوانوں، کل جب تم باپ بنو گے انشاءاللہ تمہاری اولاد ہوگی، تم سوچو کہ تم وہی چاہو گے کہ تمہاری اولاد بھی تمہاری طرح غریب رہے، ان کو ان کا حق نہ ملے؟ حق ملنے کے لیے مل کے لڑنا پڑے گا۔ آپ تمام کا بہت شکریہ۔ یہ لڑائی کا آغاز ہے، اختتام نہیں ہے، اور لڑائی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔